आपकी आवाज स्लो है, تو काइंडली तेज बोलें, आवाज क्लियर है लेकिन आवाज स्लो है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन स्लो है बहुत ज्यादा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जो सामीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आज का जो हमारा मौजू है वो गजा के हवाले से, उसमें जो कत्ले आम जो है 7 अक्टूबर के तूफान अक्सा ऑपरेशन के बाद से जो हुआ। फहीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है बाय द वे क्लियर? जी सर, सब क्लियर है, सबको क्लियर है। स्पीकर? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से हमने जो एक जबरदस्त रिस्पांस उम्मत की तरफ से देखा, सब ने महसूस किया कि उम्मत ने जो रिस्पॉन्ड किया इस दफा, वो रिस्पांस हमें पिछले जो इस तरह के कत्ले आम जो हमें एक इस सेहूनी जो एंटिटी है कहना चाहिए, इसकी तरफ से जो इससे पहले इस तरह के मजालिम हुए और जो हमले हुए गजा पे हुए या वेस्ट बैंक में हुए या बाकी जगहों पे, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि उम्मत की तरफ से एक रिस्पांस होता था, गुस्सा होता, गम गुस्सा होता था। लेकिन उसमें साथ में जो रिस्पांस आता था कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें हम देखते थे कि बाइकआउट की बात बहुत शद्दमत से पहले भी होती थी, और फिर साथ में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात होती थी, और फिर ओआईसी और अरब लीग के जो है इजलास और उनकी करारदादों की बातें होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने एक ग्लोबल उम्मत के अंदर जो एक पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट देखा है, वो ये है कि इस दफ़ा उम्मत ने कहा कि हमें इसका असल रिस्पांस चाहिए। और इसका रिस्पांस जो है, उम्मत को ये चीज़ जो है इस दफ़ा ये जो वाज़े हो रहा है कि ये चीज़ समझ में आ रही है उम्मत को अक्रॉस द वर्ल्ड, कि एक रियासत है जो कि मिलिट्री, और मिलिट्री से मुराद होती है आपकी ग्राउंड आर्मी, लैंड आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी और दीगर जो आपके रियासत की बैक्ड जो चीजें हैं, उससे लेस जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप जो 2 मिलियन लोगों का महबूस लोग जो हैं उनके ऊपर वो जदीद असले के जरिए चढ़ दौड़ी है। एक ये हैवानों की जो फौज है, और उसका रिस्पांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफवाज दे सकती हैं। तो हमने देखा कि आर्मीज टू अक्सा का जो हैशटैग है पूरी दुनिया में उसकी ट्रेंडिंग हुई, और उम्मत ने जगह जगह अफवाज को पुकारा। और जब देखा कि तकरीबन अब 1 महीना पहले जब गुजरा और अब तकरीबन 47 दिन इस चीज को हो चुके, कि वो कत्ले आम जिसमें तकरीबन 16,000 मुसलमान शहीद हो चुके, 6,000 से 7,000 का नंबर बताया जा रहा है कि जिसमें बच्चे शहीद हुए हैं, और 4 से 5 हजार का नंबर है जिसमें कि खवातीन का जिक्र किया जा रहा है, और तकरीबन 7 से 8 हजार का नंबर बताया जा रहा है कि लोग लापता हैं। तो इस बड़े लेवल पे जो कत्ले आम हुआ है, उस पे अब उम्मत कह रही है कि हमें, हमारी अफवाज कहाँ है? मुस्लिम दुनिया के अंदर जो अफवाज हैं, जो ट्रेंड हैं, जो जर्री बहादुर, जो जिहाद के जज्बे से सरशार जो हमारे जो अफवाज के लोग हैं, मुखलिस लोग, वो कहाँ हैं? तो इमरान साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो जब हम इस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उम्मत जानना चाहती है कि बाइकआउट इस दफा बहुत शदीद बाइकआउट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया के दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के अंदर हम देखते हैं कि मैकडोनल्ड जो है वो खाली पड़े हुए हैं, और इनके नेस्ले और बाकी जो इनकी मसनूआत है उनका शदीद बाइकआउट चल रहा है पूरी उम्मत के अंदर। लेकिन मसले के हल के बारे में इमरान साहब मैं चाहूंगा कि आप जो है जरा हमारे सामीन को बताएं कि एक्चुअल जो मसले का हल है, उसकी जानिब वो हल क्या है, और उसमें उम्मत का क्या किरदार आप देखते हैं। जजाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर सरदार साहब। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उम्मत के जो के अंदर हल के बारे में भी एक काफ़ी मुनासिब क्लैरिटी आई भी है। और अब इसको कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आज इमाम काबा पाकिस्तान आए हैं तो उसका एक पर्पस है अपने इस्लामिक क्रेडेंशियल्स लोगों के सामने साबित करना, क्योंकि इस वक्त शदीद दबाव है। और ये देखें, मुलाकात कहाँ हो रही है, तो वो जीएचक्यू के अंदर हो रही है इमाम काबा की, क्योंकि आपको साबित करना है कि हम दीन के साथ खड़े हैं। जबकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कहाँ हैं जब मुसलमानों के ऊपर बमबारियां चल रही हैं, जुल्म सितम हो रहा है। सरदार साहब, इस वक्त गजा के अंदर दो न्यूक्लियर बम, दो एटॉमिक बम के बराबर बारूद गिराया जा चुका है। दो, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा के दो बम अगर आप कंबाइन कर लें तो उससे ज्यादा टीएनटी गिर चुका हुआ है इस वक्त। इतनी बड़ी तबाही, जिस जब ये जापान में हुआ तो क्या सिचुएशन, इसको लोग अब तक पढ़ रहे हैं, 70 साल 80 साल गुजर गए हैं लेकिन उसको लोग भूल नहीं रहे। लेकिन इसके बारे में वो बात नहीं हो रही।
اس کو اس لیول پہ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. مسلمان اور دنیا بھر میں جس کے اندر بھی کانشیس ہے، ضمیر ہے، وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، لیکن جس سکیل پہ ہونا چاہیے آج بھی نہیں ہے. اس کا مسلمان کا خون سستا ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور چونکہ یہ فرسٹ ڈیجیٹل جینوسائیڈ تھا، تو اس دفعہ لوگوں کے سامنے چیزیں کلیئر اور واضح طور پر آئی ہیں. اب آتا ہوں اس اصل سوال کی طرف جو آپ نے جو اٹھایا ہے. دیکھیں، مسلمانوں کے پاس مجاہدین کی کوئی کمی نہیں ہے، جان دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور الحمدللہ ایمان کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے لوگ سر کٹانا اللہ کی خاطر اعزاز سمجھتے ہیں. کمزور سے کمزور مسلمان بھی شہادت کو ایک زبردست اعزاز کے طور پہ دیکھتا ہے. اور فلسطین جو ایمان کا گھر ہے، جو ایمان کا گڑھ ہے، اور ایک احادیث میں یمن کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک بلاد الشام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے ایمان نے باقی ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو بھی جگایا ہے. اس نے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے وہ ایمان. تو ہمارے مسلمانوں کے پاس نہ ایمان کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی ان کے پاس جہاد کرنے والوں کی کوئی کمی ہے. جہاں پہ اس وقت مسلمان پرابلم فیس کر رہے تھے، وہ ہمارے پاس وہ جنگی مشین نہیں تھی ان مجاہدین کے پاس جس سے وہ اسرائیل کے جو جنگی مشین کا مقابلہ کر سکیں. ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس آرٹلری نہیں ہے، ان کے پاس آرمڈ کور نہیں ہے، ان کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے جس کے ذریعے اوپر سے گرنے والے بموں کو وہ روک سکتے، اور راکٹوں کو روک سکتے، میزائلوں کو روک سکتے، اور ڈرموں کو روک سکتے جو کہ ٹی این ٹی سے بھرے ہوئے. کے پاس وہ چیز نہیں تھی. جو ان کے پاس تھا وہ ایمان تھا، جو ان کے پاس تھا وہ جذبہ تھا، جو ان کے پاس تھے وہ ٹوٹے پوٹے ہتھیار تھے، اور انہوں نے اس سے بھی ثابت کیا کہ اسرائیل ہمیں شکست نہیں دے سکتا. لیکن کیا اس سے ان لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ اسرائیل کو ملیامیٹ کر دیں؟ کیا اس سے ان لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ جو گھنٹوں کے اندر اسرائیل کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ان لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جو صرف 10 کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر کے درمیان موجود ملک ہے ٹوٹل، اس کو ختم کر کے رکھ دیں اور اس ناپاک وجود کو اور ارض مبارک کو اس نجاست سے نجات دلائیں؟ ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ ہم نے کرتب دکھانے کے لیے جہاز بنائے ہوئے ہیں؟ جب جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو نہ پہنچا سکیں، یہ نیوکلیر بم ہو یا وہ میزائل ہو یا یہ افواج ٹرینڈ افواج ہو، یہ کب کام آئیں گے مسلمانوں کے؟ اور آخر کیوں یہ حرکت میں نہیں آئے؟ یہ تھا اس کا حل. اس کو حرکت میں لانا اس کا حل تھا، ہے اور رہے گا. اور جب تک یہ حرکت میں نہیں آتے ہم یہ مظالم دیکھتے رہیں گے. مسلمان تو بہادری دکھاتے رہیں گے، وہ شہادتوں سے نہیں گھبراتے. ہم مسجد اقصی پہ ہماری سب کی سب جانیں قربان ہیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. حل جارڈینین ملٹری، ایجپشن ملٹری، ٹرکش ملٹری، پاکستانی ملٹری، ان کا موبلائز ہونا تھا. یہ تو بارڈر کھولنے کو تیار نہیں کہ عام لوگ چلے جائیں. یہ تو بارڈر کھولنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو اسرائیل کے ڈیفینڈرز ہیں. یہ ہے وہ اصل مسئلہ، یہ ہے وہ اصل کال، یہ ہے وہ اصل پکار جس کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے مجاہدین ہمیں ان پہ فخر ہے. وہ ابو عبیدہ ہو یا وہ میرا ایک لڑکا جو ادھر کڑا ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. ہمارے لیے ہم اپنا خون ان مجاہدین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. مجھے اس افواج کو موبلائز کرنا تھا. میں کیا اپنے تمام کنٹیکٹس کے پاس گیا؟ یہ ہے جو ڈسکشن، جو میری خواہش ہے کہ یہ اصل میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہم ان افواج کو کیسے موبلائز کریں گے، ان کو کیسے ایسے لوگوں سے اس افواج کو نکالیں گے جو ان کو بیرکوں میں بند کر کے رکھتے ہیں. یہ ہے اصل ڈسکشن جو ہمیں آج کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. عمران صاحب، میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. آپ کی میں نے پچھلی کچھ جو خطاب آپ نے کیے مختلف جگہوں پہ پاکستان کے اندر، اس میں آپ نے یہ جو نجس وجود ہے اس کی اصلیت آپ نے ہمارے سامنے آشکار کی کہ اس کی جو فوجی طاقت ہے اور اس کی جو اکنامک پراویس ہے، پاور ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ سٹیٹسٹکس کے ذریعے ذرا ہمارے ان سامعین کو بھی بتائیں کہ یہ اس کا
اصل ہے کیا جو حکمران ہمیں ڈراتے ہیں، اور افواج کے لوگوں کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بھی جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بڑا مضبوط ملک ہے تو اس کا جو ہے فوجی حل اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو ذرا تھوڑا سا اس کی اصلیت پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ وجود ہے کیا، اس کی اصلیت کیا ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ایک ایسا مذاق ہے نا، لٹرلی یہ جب کل نا انشاءاللہ یہ وجود ختم ہوگا تو یہ ہمارے لیے ایک ریسرچ ٹاپک ہوگا کہ آخر ایک ایسا وجود جس کی ساری آبادی 9.3 ملین، جس میں سے 20% حریدی یہودی اور 20% عرب ہے، اور مل ملا کے کوئی 50 لاکھ کی آبادی نہیں ہے ان کی، جن کا سارا اسٹریٹجک انفراسٹرکچر 12 کلومیٹر کے اندر موجود ہے، سارا اسٹریٹجک انفراسٹرکچر 12 کلومیٹر کے اندر ہے، جو وجود جس کی پوری افواج 1.5 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ افواج نہیں ہے ان کے پاس، وہ آخر کس کے زور پہ اتنا دندناتا پھر رہا ہے؟ یہودیوں کے پاس اس وجود کے پاس اتنے شہر نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے پاس فوجیں ہیں، ان کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے کہ ہمارے پاس ریزرو فورسز ہیں. اس وجود کے پاس سارے جس جنگی سامان کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، وہ سارا ڈنڈورا جو پیٹا جا رہا ہے ان کے پاس 450 جہاز ہیں ٹوٹل، ہیلی کاپٹر ملا کر ان کے پاس 450 جہاز ہیں. میری ریکویسٹ ہے اسپیکر سے کہ اپنا مائک بند کر دیں. عبد المجید آپ بند کر دیں اپنا مائک. 450 جہاز ہیں. اتنے جہاز اکیلے پاکستان کے پاس ہیں. پاکستان کے پاس 453 ہیں، ترکی کے پاس 1000 ہیں، مصر کے پاس 1063 ہیں. یہ ان کی پوری اوقات ہے. ہمارے ایک ملک کے پاس ان سے زیادہ ہیں. یہ بہت بڑی فوج ہے، یہ بہت بڑی قوم ہے. آپ دیکھیں امریکہ ایک معاشی طاقت ہے نا، تو اس کی کوئی 33 کروڑ آبادی ہے. جرمنی کی اکنامک پاور ہے، اس کی 8 کروڑ آبادی ہے. جاپان ایک اکنامک پاور ہے، اس کے پاس 12 کروڑ کی آبادی ہے. چائنا ایک اکنامک پاور ہے، 150 ارب کی آبادی ہے. آپ کو اگر آپ اکنامک پاور بنیں گے یا فوجی طاقت بنیں گے، آپ کے پاس کچھ الف بے پے تو ہونا چاہیے نا، ABC تو ہونا چاہیے. آپ کے پاس جیوگرافی نہیں ہے، آپ کے پاس پاپولیشن نہیں ہے، آپ کے پاس بیسک ریسورسز نہیں ہے. آپ کس چیز کی طاقت ہے بھائی؟ کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. اس وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، گدے کے اوپر بیٹھ جائیں، گدے کے اوپر 10 منٹ میں اسرائیل کراس، 1 گھنٹے کے اندر اسرائیل کراس ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 کلومیٹر کا راستہ ہے سارا. اس کا منیمم ویٹ ایک جگہ پہ 10 کلومیٹر ہے. گدے کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ اس کو گھنٹے میں کراس کر لیں گے. سوچیں F-16 کے اوپر بیٹھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ یہ ہے اس پورے وجود کی اوقات. ہمارے سامنے ہالی ووڈ کی فلمیں سٹیج کی گئی تھی 1967 میں. ہمارے سامنے سٹیج ڈرامے لگائے گئے تھے 1973 میں کہ جی اسرائیل نے 6 ملکوں کو شکست دے دی. یہ ڈرامہ کیے بغیر یہ عرب حکمران زندہ کیسے رہتے؟ یہ اسرائیل باقی کیسے رہتا اگر میں یہ سٹیج ڈرامہ نہ کرتا کہ جی ہم کوشش کر چکے ہیں؟ نہیں ہوتا جی. یہ ہالی ووڈ کی فلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب ایک بریگیڈ نے اپنی کمانڈ کے ساتھ لنک توڑ دیا، وہ گھس گئے تھے اسرائیل کے اندر، کیونکہ اوپر سے انسٹرکشن آنی بند ہو گئی تھی جو ان کو بتاتے تھے رک جاؤ، تاکہ اسرائیل اپنا ہتھیار جمع کر کے آپ کے اوپر بمباری کرے. یہاں پہ ام کلثوم کے کنسرٹ کرواتے تھے جب اسرائیل حملہ کر رہا تھا ایجپٹ کے اوپر. یہاں ام کلثوم کے کنسرٹ کروا کے سارے فوجی افسر کو کنسرٹوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر سارے جہاز اڑا دے، پھر کہیں کہ جی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں. یہ پلانڈ جنگیں تھی ساری. ان جنگوں کے ذریعے یہ 4-5-6 ڈیکیڈز انہوں نے اس طرح گزار دیا ہم پہ کہ جی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. 2006 میں ہم نے دیکھ لیا تھا ان کی حیثیت حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں. ہم نے آج دیکھ لیا حماس کے ساتھ. دیکھیں کب تک جھوٹ پھیلائیں گے، کب تک طلسم پھیلائیں گے. یہ جادو ہٹ نہیں ہے، جادو نظر بندی ہوتی ہے. جادو سچ نہیں ہوتا، یہ جادو تھا، طلسم تھا، اور طلسم ہٹ گیا. دیکھ لیا ہم نے یہ کیا اوقات ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں اسرائیل کے اصل میں محافظ کون ہے، اصل IDF کون ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورس کون ہے. یہ جنرل سیسی ہے، یہ شاہ عبداللہ ہے، یہ اردوغان ہے. اسرائیل کے پائلٹس کی ٹریننگ ترکی کے اندر ہوتی رہی ہے.
ترکی میں ٹریننگ, کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے مینوورنگ کرنے کی, ڈاگ فائٹ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے اسرائیل کے پاس. کہاں کرے وہ ٹریننگ؟ ترکی کے اندر اسرائیل کے پائلٹ ٹرین ہوتے رہے ہیں. یہ ڈیفینڈرز ہیں ان کے. ترکی تھرڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے اسرائیل کے ساتھ, آج بھی اسی جگہ پہ کڑا ہے. وہ لسٹ چپ گئی کہ ابھی بھی ایک کارگو فلائٹ جا رہی ہیں سب کچھ. آذربائیجان تیل بیچ رہا ہے اس کو, نائجیریا تیل بیچ رہا ہے اس کو. کون ڈیفینڈر ہے؟ تیل بیچ رہا ہے اس کو. کون ڈیفینڈر ہے اسرائیل کا؟ یہ مسلم حکمران. یہ شیڈو ہے مسلم حکمرانوں کا. یہ حکمران ہٹائیں ختم ہو جائے گا اسرائیل. عربوں میں محاورہ مشہور ہے, میں پہلے بھی ذکر کیا تھا. اصل میں کچھ لوگ اس کا دوسرا ورژن بھی کوٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے ہم تھوک دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا, کچھ کہتے ہیں ہم پیشاب کر لیں اسرائیل ڈوب جائے گا. یہ عربوں میں لوگ یہ ورژن بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ حکمران ننگے ہو گئے ہیں, سوری فار دیس ہارش ورڈز. یہ ننگے ہو چکے ہیں, دے آر ایکسپوزڈ. وہ آخری پتا جس نے اپنی شرم انہیں چھپائی ہوئی تھی نا, وہ بھی ہٹ چکا ہوا ہے اس وقت. اٹس ایبسولوٹ کلیئر. یہ ٹریچری ہے, یہ غداری ہے, یہ ایجنٹس ہیں. اس لیے اسرائیل موجود ہے, ورنہ اس وجود کی کوئی اوقات ہے, اس وجود کی کوئی حیثیت ہے کہ کڑی ہو جائے؟ قرآن کنفرم کرتا ہے سب سے بزدل ترین قوم ہے. قرآن کنفرم کرتا ہے, تو کیا قرآن نعوذ باللہ غلط ہے؟ سب سے بزدل قوم دنیا میں یہی ہے, کرسچن سے زیادہ, ہندوؤں سے زیادہ, مشرکوں سے زیادہ یہ بزدل قوم ہے. قرآن کنفرم کرتا ہے. یہ بریو آ گئے, یہ لڑیں گے جو ہمارے لڑکوں بچوں سے ہی لڑ سکتے. بچوں کو پکڑ رہے ہیں, پتھر پا مار رہے ہیں جی, وہ یہ لڑیں گے. حدیث میں لکھا ہے تم لڑو گے اور ان کو قتل کرو گے یہود کو. یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن اس وجود اور اس جنگ نے سب حکمرانوں کو ایکسپوز کر دی جو مسلم حکمران ہیں سارے, اور ویسٹ کو بھی آف کورس, ایون ٹو دیئر اون پاپولیشن ایکسپوز کر دیا. جزاک اللہ خیر. اچھا, یہ دو ریکویسٹ ہیں. ایک تو عمران صاحب اگر آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیں جسٹ ان کیس کی اگر آپ کا کنیکٹیوٹی لوز ہو جاتی ہے تو اسپیس جاری رہ سکے اور آپ کو ہم دوبارہ ایڈ کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسپیکرز آئے ہیں کائنڈلی اپنا اگر ہاتھ آپ ریز کریں تاکہ میں آپ کو باری کے مطابق جو ہے مائک دے سکوں. تو جو اسپیکر میں سے بات کرنا چاہتے ہیں پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کریں. جی اچھا بھائی, یہ آپ نے اور عمران بھائی نے ماشاءاللہ باتیں تو صحیح کی. ایک جو فیکچول بات ہے اس کو ہم بھی چیک کریں گے مزید. جو فیکٹس انہوں نے بتائے, واقعی بزدلی جو ہے وہ تو ظاہر ہوگی اسرائیل کی. اس سے بڑی بزدل قوم نہیں ہے, اور جیسے کہا کہ قرآن میں یہ ہے, اس سے بڑی بزدل قوم کوئی نہیں. اگر واقعی قرآن میں ہے, مجھے ایگزیکٹ جگہ نہیں پتا, لیکن ابھی جو اسپیس, یہ جس اسپیس میں اس میں پہلی دفعہ آیا ہوں, تو جو مجھے شیئر کی تھی ایک بھائی نے, اس میں کہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ایز سچ کہ ہم آرمیز کو موبلائز کریں ہم, یا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی اوکے, دیکھیں یہ ایک مین ٹاپک ہے انشاءاللہ, اور میں چاہتا یہی تھا کہ ڈسکشن جیسی آگے جائے گی تو اس چیز کی طرف ہم جائیں گے. تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ڈائریکشن دے دی تاکہ ہم اس پہ مزید بات کر سکیں. دیکھیں, جب مسلم آکوپائیڈ ایریا ہو اور اس کے اوپر کافر ظلم کر رہا ہو, تو سب سے پہلے وہاں کے لوگ اپنا ایک ڈیفینسو جہاد ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. جو کیپیبل لوگ ہیں, جو قابل لوگ ہیں, جو ڈیفینڈ کرنے کی کیپیسٹی جتنی بھی رکھتے ہیں اس کے مطابق وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. پھر یہ حکم ایکسپینڈ ہوتا ہے. اگر ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہ ہو, جس طرح کے غزہ کے لوگ کی صورتحال ہے کہ وہ تو پرزنرز ہیں ایکچولی, وہ تو ایک اوپن ایئر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوہار کی دکان کی اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پرزنر ہیں اصل میں. وہ تو جتنی مقدور بر کوشش ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ فرض شفٹ ہوگا کیپیبل لوگ ان لوگوں پہ جو یہ قبضہ اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان پہ شفٹ ہوگا. تو وہ آپ کے پاس جارڈینین آرمی ہے, وہ آپ کے پاس ایجپشین آرمی ہے, ٹرکش آرمی ہے, جو قریب ہے پہلے ان پہ فرض ہوتا ہے.
اگر وہ نہیں کر رہے یا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تو the فرض will go on and on and on till پورے کوریئرز تک یہ پھیل جائے. تو یہ پاکستانی آرمی ہے, وہ افغان طالبان ہو, وہ ازبکستان کے لوگ ہوں, انڈونیشین آرمی ہو, ہر آرمی پہ یہ فرض ہوگا. اور صرف آرمی نہیں, ہر وہ بندہ جو, ہر وہ طاقت, وہ جتہ, وہ جیش, وہ گروہ جس کے پاس یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اس قبضے کو ختم کر سکے, اس پہ یہ فرض ٹرانسفر ہوگا. اب جہاں تک مسئلہ ہے, ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو غزہ کی سچویشن ہے وہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجاہدین شارٹ ہو گئے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹرینڈ لوگ بھی موجود ہیں. حماس کے 5 کوئی بریگیڈ بٹالینز ہیں اور اس میں سے ابھی 2 کے ساتھ ابھی فائٹ چل رہی تھی. تو ابھی تک یہ ہوا ہے 3 جو پورے ہیں وہ پیچھے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی ایک اچھا سائز میں ان کے پاس فورس موجود ہے جو کہ جو جہادی ٹریننگ جنہوں نے کیا ہوا ہے. جہاں پہ اس وقت اس قبضے کے راستے ہٹانے کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جنگی مشین نہیں ہے اس وقت. ان لوگوں کو یہ چیز چاہیے. تو ذمہ داری, کیپیبلٹی جن کے پاس ہے ان پہ یہ فرض ہے. اچھا یہ دیکھیں اس آرگومنٹ کو ذرا سمجھے. جب لاہور پہ اٹیک ہوا, میری ایک آرمی کڑی ہے 1965 میں, وہ جنگ لڑ رہی ہے اور باقی پورا شہر ان کے ساتھ انوالو ہے. کیسے؟ وہ کوئی کانا دے رہا ہے, کوئی ان کو کپڑے دے رہا ہے, کوئی ان کو ہیلپ کر رہا ہے, کوئی اس کو سٹک دے رہا ہے, ڈنڈا لے لو میری طرف سے. ہر بندہ جتنی اس کی سمجھ اوقات ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اٹ از لائک اے نیشن فائٹنگ. اس میں سے جو ٹرینڈ مرد جو لڑنے والے تھے, جن کے پاس ہتھیار ہیں, اوزار ہیں, کیل کانٹے سے لیس ہیں, وہ آگے فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں, باقی قوم ان کے ساتھ کڑی ہے اور وہ لڑ رہی ہے. دس از ہاؤ اے وار از فوٹ. اب وہ لڑ رہے ہیں, ان کے پاس جو کم ہے وہ ان کو پہنچانا ہے, ہم نے آپ کو پہنچانا ہے, مجھے پہنچانا ہے. اب مجھے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ایئر ڈیفنس کہاں سے ملے گا ہمیں. اگر بندے کم ہوتے ہم بندے بھجوانے کی کوشش کرتے. اگر ان کے پاس ٹینکس کم ہے تو ٹینکس پہنچائیں گے. اگر ان کے پاس پائلٹس نہیں تو پائلٹس پہنچانے ہیں. یہ وار فار دا سیک آف وار نہیں ہوتا. جہاد کا ایک مقصود ہے, ایک آبجیکٹو ہے, ایک ٹارگٹ ہے, ایک ایم ہے. اور یہ ہم قرآن کی آیات سے اخذ کرتے ہیں جس میں جیسے ذکر ہے کہ اگر تم میں سے 10 ایمان والے ہیں تو وہ 100 پہ غالب آئیں گے. پھر کہا اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. اور اگر تم میں 10 ایمان والے ہیں تو وہ 20 پہ غالب آئیں گے. غالب آئیں گے, غلبہ از دا ایم. اٹس ناٹ فائٹ فار دا سیک آف فائٹ کہ بس ہم نے لڑنا ہے, شہادت لینی ہے یا فتح. نہیں, یہ ٹھیک ہے, دس از, ہم ہمیشہ تیار ہیں اس کے لیے, لیکن ہم لڑتے فتح کے لیے ہیں, غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہیں. تو اگر مجھے ایک چیز میں سے غلبہ نظر نہیں آ رہا تو میں پھر وہ چیز ڈھونڈوں گا جس سے غلبہ مجھے مل سکے. میرے اوپر وہی فرض ہوگا پھر. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصل میں مسئلہ جنگی مشین کا ہے. مجھے ایئر ڈیفنس اگر افغانستان دے دیں بہت زبردست, اگر ٹینک مجھے انڈونیشیا دے دے, میں پیسے دینے کو تیار ہوں, اپنے گھر باہر لوٹا کر وہ ٹینک خرید کے ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کاش میرے پاس یہ راستہ ہوتا, کاش کوئی ٹینک بیچتا, کاش کوئی ایئر ڈیفنس بیچتا, کاش میرے پاس ایک آرمی کا ایک بریگیڈ میرے قابو میں ہوتا اور میں بریگیڈ لے جاتا اور لڑا دیتا ان کو. میں خود سامنے, میں کہتا مجھے انسانی شیلڈ بنا لو, مجھے سامنے رکھ لو, بے شک گولی مجھے لگے, تم لڑو کیونکہ تم قابل ہو, تم شکست دے سکتے ہو, میری اگر جان سے کوئی مل سکتا ہے میں تیار ہوں اس کے لیے. یعنی ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے ایک آبجیکٹو اگین کرنا ہے نا. ہم نے صرف فائٹ فار سیک آف فائٹ نہیں کرنا. ہاں جب تک جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ تو کریں گے, لیکن باقی لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس آبجیکٹو کو گین کریں. آبجیکٹو ہمیں وہ جنگی مشین, وہ کیل کانٹے سے لیس افواج, مجھے ایئر ڈیفنس, مجھے پائلٹس, مجھے یہ چاہیے اصل میں, کیونکہ اوپر سے وہاں بم گر رہے ہیں. اب یہ ہم کیسے گین کریں؟ آپ اور میں لاجیکلی دیکھیں, ہمیں آرمی کو موبلائز کرنا ہے. یہاں تک یہ ایک پوائنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہر ایک بندے کو اپروچ کر رہے ہیں. میرے ایک چھوٹا سرکل ہے, میرے ایسے فوجی دوست نہیں ہیں, میرے کزن آگے پیچھے لوگ جن کو میں کہوں کہ بھائی تم ہمارے وہ ہو, تم لوگ ہمارے یعنی مسلمانوں کی حفاظت کا تم نے ذمہ لیا ہے, ہم نے تم لوگ کو ٹرین کیا ہے, ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو تیار کیا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کا بھی دل کرتا ہے, آپ بھی ظلم کو دیکھتے ہیں. لٹرلی اس وقت میجورٹی نا کوئی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پاتا. اس وقت یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے. لوگ کے دل اتنے غم سے بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. لوگ پاس آن کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں نہیں دیکھ سکتا. ان کا ایمان ہمارا ایمان جگا بھی رہا ہے, لیکن وہ ظلم جس سے وہ گزر رہے ہیں, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, اس کو ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے.
ہماری آنکھوں کے سامنے روایت بار بار اٹھتا ہے، راتوں کو نظر آتا ہے، موبائل اٹھاؤ پورے فیڈز بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، اور آخر میں اس کو دیکھ نہیں پاتا دیتا، آگے کنٹینیو آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میں اتنا ظلم کیسے دیکھوں۔ یہ سب کے دلوں کا یہی حال ہے۔ ہماری گھروں میں مائیں بہنیں رو رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے، ڈسکس کر رہی ہیں، اور یہ فوج اور ہم ایک ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ کو پولیس میں بھی اچھے برے ملیں گے، ہر جگہ پروفیسروں میں اچھے برے ملیں گے، وکیلوں میں اچھے برے ملتے ہیں، ججوں میں اچھے برے ملتے ہیں، ویسے ہی ہر جگہ اچھے برے ہیں، لیکن یہ غم اتنا بڑا ہے کہ اس نے سب کو پگھلا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں لبرلز بھی جو ویسے اسلامی چیزوں سے ہیٹ کرتے تھے، اس ایشو پہ وہ بھی بول نہیں پا رہے، اتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، اتنی ریزیلینس دکھائی ہے کہ فرسٹ ٹائم، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں فرسٹ ٹائم نا امریکہ میں لوگ ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، 9/11 کے ٹائم پہ بھی انہیں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ٹیررزم کرتے ہیں مسلمان۔ وہ اس وقت اس اینگل سے اپنے بائسس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن پرائمریلی وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ ٹیررزم کی کون سی آیات ہیں ان کے مطابق، وہ یہ دیکھنے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ آج وہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یہ ریزیلینس کہاں سے آتی ہے لوگوں میں، کہ اپنے بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کے پلاسٹک میں پیک کر رہے ہیں، اور اللہ، اور بڑا سکون کے ساتھ اور ایک اطمینان کے ساتھ، اور شہیدوں کو رخصت کر رہے ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پہ کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کس طرح کی مخلوق ہے؟ یہ کہاں سے اتری ہوئی ہے؟ یہ کون سے آئیڈیاز ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ، یہ ایموشن، یہ انداز، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آج وہ اس ریزیلینس کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آج تو میرا جو کی نقطہ ہے جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں اپنے کنٹیکٹس کے پاس جاتا ہوں، لمیٹڈ کنٹیکٹس ہیں، میں جاؤں گا وکیل صاحب کے پاس، میں جاؤں گا یونین کے پریزیڈنٹ کے پاس، میں جاؤں گا وائس چانسلر کے پاس، وفد لے کے جاؤں گا، 4 اسٹوڈنٹس کو ملا کر وفد کے ساتھ جاؤں گا، اور میں کہوں گا سر میں اس کو کوئی ڈسکشن یا بحث کرنے آپ سے نہیں آیا، کسی چیز پہ ہمارے 10 چیزوں پہ اختلاف ہوگا، سر اس وقت ایمرجنسی ہے، اس وقت ایمرجنسی ہے، میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ کے جو فوج میں لوگ ہیں ان کے پاس آج جائیں، کل جائیں، اس ویکنڈ تک جائیں، اور ایک ایک کے پاس کہیں اٹس اے ٹائم ٹو موو۔ ہمیں ایکسکیوزز نہ آتے ہیں، بس اٹس اے ٹائم ٹو موو۔ امیجن کریں پاکستان میں چند ہزار لوگ اپنے فوجی کنڈکٹر کے پاس جائیں اور پریشرائز کریں ان کو، کتنا دباؤ بنے گا، اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس وقت، کتنا بڑا پریشر آئے گا آرمیز کے اوپر، آرمی لیڈرشپ کے اوپر، کہ جی بس قوم نہیں چھوڑے گی ہمیں، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمارا بچہ کچا جو وہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو میں ویسے ایگزامپل طور پہ کوٹ کرتا ہوں، 27 فروری کو 2019 کو جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، اتنا اسٹرانگ رسپانس آیا نا ملٹری کے اندر سے کہ سر بس کر دیں، اب اور کتنا برداشت کریں گے، کہ دے ہیڈ ٹو ریسپونڈ۔ اٹ واز ناٹ خان صاحب یا جنرل باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا ہے ہم جواب دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انڈیا نے 10 حملے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے ایک دن میں حوالے کر دیتے بندہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اٹ واز دا پریشر، دے نیو ہم نہیں کریں گے نا تو ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے، یہ لوگ ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اگر ہم نے رسپونڈ نہیں کیا اس پہ۔ سو دے ڈیڈ ریسپونڈ، اٹ واز پریشر، ٹوٹل پریشر آف دا آرمی، کیونکہ وہ امریکہ کی تھوڑی سی بالادستی کو تو کہیں نہ کہیں مینٹلی اس کو مان لیتے تھے، لیکن یار انڈیا اس لیول پہ آ گیا کہ ہمارے ملک میں آ کے آپریشن کر کے چلا گیا، یہ کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ اسامہ بن لادن کی طرح چلا جائے اور ہم بیٹھ جائیں۔ اس پہ بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا فوج کے اندر، لیکن اس پہ وہ ان ایکسیپٹیبل لیول چلا گیا، دا ملٹری کمانڈ ہیڈ ٹو ریسپونڈ۔ یہ جنرل آصف غفور، یہ باجوہ صاحب، یہ فیض، یہ کوئی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کچھ کرتے ہیں، یہ پریشر تھا۔ They need to fear the military and the people، کہ اگر اتنا پریشر آگے کر ہم حرکت نہیں کریں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو یہ ہمیں ہٹا دیں گے۔ جیسے کہ کبھی ان کو امام کعبہ لانا پڑ رہا ہے، کبھی کون لانا پڑے گا، کبھی ہر کانفرنس میں کبھی علماء مشائخ کو سامنے بٹھا کے جی ہم غزہ کے بارے میں ہم بھی دکھی ہیں، آپ بھی دکھی ہیں۔ بھائی یہ دکھ اور رونا جونا ہم پہ چھوڑ دو، تم دکھی ہونا بند کر دو۔ جب جنگ اور آگ لگ جائے نا اس وقت رونے والے جو ہے نا یہ بزدل ہوتے ہیں،
یہ عورتوں والے کام مت کرو. تمہیں ہم نے اس لیے تیار نہیں کیا کہ تم ہمیں کہو کہ ہم دکھی ہیں غزہ کے اس کے اوپر. تمہارا کام موبلائز ہونا ہے. تو پریشر, الٹیمیٹ پریشر, اتنا پریشر ہے کہ دے فیئر فار دیئر اون. کرسیوں کے لیڈر ہیں وہ, کہ ہماری کرسی نہیں بچے گی. اتنا پریشر ڈالنا ہے اس وقت. تو آگے جائیں, آگے جائیں, آگے جائیں. آپ جن تک جا سکتے ہیں انہیں کہیں کہ آگے جائیں. آپ کے کنٹیکٹ نہیں ہے, جو آپ کے کنٹیکٹ سے ان سے کہیں کہ اپنے کنٹیکٹوں تک جائیں. اس کو ایز اے وے آف بنانے کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ راستہ یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بھائی کارڈ بھی کر لوں گا, میں چندہ بھی بھجوا دوں گا غزہ کے لیے, کچھ میڈیکل سپلائی کر لوں گا, کمبل خرید لوں گا. نہیں رکے گا بھائی مسئلہ اس سے, مسئلہ نہیں رکے گا اس سے. مسئلہ یہ یہودی وجود کا خاتمہ, اس سے کم پہ کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے یہ شارٹ ٹوٹ کے بہت آزما لیے امت کو, تو ٹرائل اینڈ ایرر سے ادھر ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ کے حکم سے نہیں پہنچ رہے تھے نا, کہ یہودی وجود کو ختم کرنے کے لیے موبلائز ایک کیپیبل وہ چاہیے, ایک دستہ چاہیے, ایک ایسے لوگ چاہیے جو ہٹا سکیں. اب تو مار کاکا کے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. جی رؤف جمیل صاحب, جی پلیز. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے. جی سر, دو باتیں کرنی تھی, تو آپ نے ایک کو پہلے ہی آنسر کر دیا, وہ جو بائیکاٹ والی بات تھی. تو ایک مطلب بڑا طبقہ جو دینی طبقہ ہے, وہ بھی مطلب اس طرف کہ پیپسی کا, کوکا کولا کا بائیکاٹ مطلب کر دیں, کچھ نہ کچھ تو کر دیں. تو آپ نے اس کو آنسر کر دیا. تو یہ چیز دکھنے میں آ رہی تھی کہ کیا کچھ کرنا ہے تو مطلب یہ کریں, بائیکاٹ کی چیزیں آگے پیچھے شیئر ہو رہی تھی. اس کو مطلب نا, اور میں نے دیکھا بھی اس دفعہ کسی نے اس کو کوئی خاص منہ نہیں لگایا کہ اس کو ایز اے سولوشن کی طرف دیکھا ہو. تو دوسری بات اس میں یہ ایڈ کرنی تھی کہ کل اصل میں ٹویٹر کی جو ٹرینڈ ہے تو وہ اناؤنس ہوا ہے. کل 6 بجے سٹارٹ ہوگا, تو وہ اگلے دن 9 بجے تک اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو جو لوگ یہاں پہ ہیں تو ان کو بھی ایک نا ریمائنڈر ہو جائے کہ ٹویٹر پہ جو کام چل رہا ہے, مطلب کہ اگر ٹرینڈ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں, اس پہ ٹویٹس کرتے ہیں, تو مطلب اس کو ٹرینڈ کے بعد بھی عام روٹین میں بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے, کیونکہ ہر ایک کے پاس 100 200 300 فالوور ہے. جب وہ ایک مسلسل اسی ٹرینڈ کے ساتھ وہ چیز شیئر ہوتی ہے, تو وہ شاید آہستہ آہستہ مگر وہ پریشر بنتا ہے. اور مطلب اسی سے ریلیٹڈ جن کے مطلب اکاؤنٹس مطلب سرکل میں نہیں ہے, تو اس چیز کو پش کیا جائے. اور ہمارا مطلب اس کے اوپر گروپ بھی ہے پی جی. کریں آپ اور میں, لاجیکلی دیکھیں, ہمیں آرمی کو موبلائز کرنا ہے. یہاں تک یہ ایک پوائنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. آرمیز موبلائز, آرمی کدھر ہے جی؟ اس کنٹری کے, اس کنٹری کے, اس کنٹری کے, اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی چیزیں ہیں, اس کے پاس بھی چیزیں ہیں. جس آرمی کے پاس وہ ریکوائرڈ چیزیں ہیں, جس سے ہم ایک ریزنیبل طریقے سے شور ہیں کہ بے شک قربانیاں دے دیں گے لیکن خود حاصل کر سکتے ہیں, ہم تیار ہیں. جارڈن کی آرمی انف ہے, ایجپشین آرمی 10 گنا بڑی ہے اس فتح حاصل کرنے کے لیے, ٹرکش آرمی 20 گنا بڑی ہے, پاکستانی آرمی 20 گنا بڑی ہے اس فتح حاصل کرنے کے لیے. پاکستان آرمی کے 2 ڈویژن بھی کافی ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایمان پہ لڑتے ہیں, اینڈ بیسڈ آن غلبت الظن اتنی فورس, اتنا اسلحہ, اتنا چیزیں کافی ہیں. اگر ہم ان چند گرنیڈوں سے اور ان چند راکٹوں سے ان کو اتنی شکست دے سکتے ہیں, تو یہ بھی آ جائے تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے اسرائیل کو. اب ہمیں یہ چاہیے, کہاں سے لیں؟ جنرل عاصم منیر صاحب نہیں بھجوا رہے, جنرل سی سی نہیں بھجوا رہا, شاہ عبداللہ ڈرامے کر رہا ہے. ہر بندہ ایک اپنے عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کبھی امام کعبہ کو بلا کے ڈرامے کر رہے ہیں, کبھی علماء مشائخ کو بلا کے ڈرامے کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں نہیں مانتا, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں عوام کے غصے میں ان کے ساتھ ہوں. کر کچھ بھی نہیں رہا. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ مجھے افواج موبلائز کرنی ہے, یہ لوگ نہیں بھجوا رہے, اب کیا کریں؟ دیٹس دا نیکسٹ تھنگ. کیونکہ میں ایک سے ملتا ہوں نا, تاجر برادری کے ایک یونین سے, اس سے میں کہتا ہوں جی فوج موبلائز کرنی ہو. کہتا ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے بتائیں, آپ کا ٹیکس آتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے نا, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں نے ایک دفعہ کہا انہوں نے نہیں سنی میری بات, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایف بی آر نہیں مانتا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بجلی کے بلوں میں ایڈ کرتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا تو اگلا سٹیپ یہ ہے, اس طرح نہیں ہوگا تو اگلا سٹیپ یہ ہے, اس طرح نہیں ہوگا تو اگلا سٹیپ یہ ہے. آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ آپ کہتے ہیں میں اپنی ملک بنا لیتا ہوں, اپنی فوج بنا لیتا ہوں. آپ یہ تو نہیں کرتے نا. اسی ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے.
تو مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس فوج کو موبلائز نہیں کر رہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہم تو جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی آرڈر تو دے، ہمیں کوئی کمانڈ تو دے، ہم تو جانا چاہتے ہیں. اس فوج کو کیسے موبلائز کریں؟ ہر ملک میں، کسی بھی ملک سے آپ کو اس راستے پہ سوچنا ہے. آپ نے افسروں سے جانا ہے، جو فوجی رابطے میں ہے اسے کہنا کہ یار یو نیڈ ٹو تھنک ہاؤ ٹو موو. یہ آپ کا کام ہے. ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، ہمارے پاس اینٹی ٹینک مائنز نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ایئر ڈیفنس. اگر ہماری کوئی بھی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. اگر ہماری جان کی کوئی ویلیو ہے اور اس سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن آپ مجھے فتح حاصل کر کے دیں گے. یہ آپ کا کام ہے. اگر وہ کہے مجھے آرڈر نہیں سے کہے، پھر آپ کو اگلا سٹیپ آنا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آرڈر نہیں آ رہا اور مسلمان مر رہے ہیں تو تم کیا کرو گے. یہ تمہارا کام ہے سوچنا. یہ ہے اصل حل. باقی ہمارے پاس آف کورس ہم نے ٹوٹے پوٹے حل نکالے ہوئے ہیں اپنے دل خوش کرنے کے لیے. چھوٹا موٹا کہ جی میں چلیں ایٹ لیسٹ پیپسی تو نہیں لیتا، ایٹ لیسٹ میں ایک برگر تو نہیں کھاتا. میں نے یہ ڈائلاگ بھی لوگوں سنا کہ آپ برگر تک نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کیا کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، برگر مجھے کیا مسئلہ ہے، برگر کون سی ایسی بڑی چیزیں کے بیچ ہم مر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ برگر چھوڑنا، مسئلہ یہ کہ اس سے بم نہیں رک رہا، نہ رکے گا، نہ پہلے رکا ہے. ہم توہین رسالت کی جواب میں ہم 15 دفعہ بائیکاٹیں کر چکے، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے. اپنے آپ کو دھوکے مت دیں. باقی کرنا چاہے ضرور کریں، میں روک نہیں رہا آپ کو کہ آپ مت کریں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ میں غزہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. آپ نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. باقی آپ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مت کریں کنٹریبیوٹ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر دیں کہ آئی ڈیڈ مائی جاب، آئی سالوڈ دا پرابلم. آپ کو اور مجھے اس فوج کو موبلائز کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہ آپ کو راستہ ملے گا انٹری کا، نہ آپ کے پاس ویپنز ہیں، نہ آپ کو جانے دیا جائے گا، نہ آپ کو گروپ کرنے دیا جائے گا، نہ آپ کو ٹینک ارینج کرنے دیا جائے گا، نہ آپ کو کچھ اور کرے. آپ اور میں سویلین کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ریجیم جس نے نہیں بیٹھی کہ کسی کو جو ہے اپنی فوج بنانے دیں اور کسی کو اپنے ایسے ویپنز گین کرنے دیں، وہ نہیں کرنے کی. اب آپ نے انہی کو موبلائز کرنا ہے. یہ نہیں مان رہے بڑا، آپ سوچیں کیسے کرنا ہے. دیٹس دا نیکسٹ اسٹیپ جہاں پہ ہمیں سوچنا ہے. جزاک اللہ خیر. عبد المجید صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد رؤوف صاحب اپنا کامنٹ یا کوشچن تھوڑا مختصر رکھیے گا، بات کریں پلیز. جی السلام علیکم عمران بھائی، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک لمبے عرصے آپ سے بات پہنچانے کا میرا تھا، تو آج مجھے موقع ملا. بڑے عرصے سے فالو بھی کریں یوٹیوب پہ بھی، اور ادھر بھی سپیسز بھی آپ کو اور آپ کے کام کو بھی اللہ کچھ جزائے خیر دے. میں نے کہنا جسٹ یہ تھا کہ ہمیں نا ایک گراؤنڈ حاصل ہے، مطلب سجیشنز تھی جو میرے ذہن کے اندر جو میں نے ڈیلیور کرنی تھی. یعنی گراؤنڈ کیسے لینا، مثال کے طور پہ ہمارا جتنا بھی سرکل ہے یہ بہت لمیٹڈ ہے. یہ بات بالکل ویلڈ ہے، میں اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں. آپ کی سولوشن کو اٹھا کے میں نے میری یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے جو بڑا اسٹرکٹلی مطلب ٹی ایل پی کو فالو کرتا ہے، ایون کہ وہ ملین مارچ کے اندر بھی گیا تھا، اس کو بھی میں نے یہ سولوشن رکھا کہ سر ہمیں مطلب یہ نہیں ہم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے ہمارے ہاتھ میں پلے کارڈ ہو کہ آرمی چیف بھیجیں، آپ اپنے سپہ سالار اپنے ساتھ لگاتے ہیں مسلمان امہ کا. اور اسی طرح سے جو مسجد کے مولوی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرنا، ان کو کاؤنٹر کوشچنز بھی کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو میرا سرکل ہے. اب جیسے ایک فیمس پرسنالٹی ہیں گکھڑی، میں رچنا یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوں، تو ادھر وہ ایک گکھڑی یونیورسٹی کے اندر ایک فیمس پرسنالٹی ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہت بڑی بریلوی مکتب فکر کے اندر ان کا بہت بڑا مرکز بھی ہے. ان کو اپروچ کیا، 2 مرتبہ میں نے ان سے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں میں صرف یہی بات رکھی کہ آپ اتنے تقریباً جمعے والے دن کو 2000 کی عوام کو ٹچ کرتے ہیں، اور نظام کی بات آپ رکھیں. ٹھیک ہے، اور نظام کیوں امپورٹنٹ ہو گیا، پولیٹیکل سوچیں، پولیٹیکل انٹرسٹ لینا شروع. یعنی اسی طرح سے آپ تک بھی یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر آپ اپروچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑی فیمس پرسنالٹیاں ہیں پاکستان کی، ہمارے اختلاف ہیں، صحیح ہیں، میں بھی اچھا خاصا تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی ٹچ کرنا اور ان تک بھی میسج جانا اور ان کو بھی انہی چیزوں پر راضی کرنا تاکہ ہمیں گراؤنڈ ہی مل جائے. ٹھیک ہے، اور جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، جیسے اب ایک ساتھی ہیں ادھر تبلیغ میں جڑتا ہوں میں، تو چلے والے، تو میں نے ان کو بڑا آسانی سے سمجھا دیا کہ تبلیغ الٹیمیٹ سولوشنز نہیں ہے، وہ الٹیمیٹ سولوشن ہی تبلیغ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں مطلب دوسری طرح سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس طرح سے جو بڑی فیمس پرسنالٹی نہ بھی ایگری کریں، بٹ ان کی عوام تک جو ہمیں گراؤنڈ ملے گا نا، تو ان تک یہ بات پہنچ جائے گی.
تو اور دوسرا ایک دفعہ خالد محمود عباسی صاحب کے اوپر بھی آپ نے مطلب تنقید کی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی میں نے کمنٹس کیا تھا. تو ہم یہ نہ کریں، نہ ہی مطلب ہم زیادہ تبلیغ پہ مطلب تنقید کریں، نہ ہی مطلب جو مذہبی شخصیات ہیں ہم یہ نہ کریں. تو یہ میرے خیال سے بہتر ہوگا. ہم ایک جو سولوشن بیس اپروچ ہے وہ رکھیں عوام کے سامنے. جی جزاک اللہ خیر. مطلب میں اس ٹاپک کو کہ اس پہ تنقید نہ کریں، میں جنرلی ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بس نیچرلی انسان سے بعض اوقات کسی ایک لوز مومنٹ پہ کوئی ایک چیز سے ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ ایک لائٹر نوٹ پہ یا کہہ دیتا ہے کسی تنقید. اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہے کہ وی ٹوٹلی جو ہے کوئی جھگڑا ہے ہمارا، کوئی وہ ہے. کسی پوائنٹ پہ میرا دنیا میں ہر شخص کے ساتھ کسی نے ایک نقطے پہ اختلاف ہوگا نا. ہم آخر میں ڈفرینٹ انسان ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا. تو میں اسلامی گروہ کے بارے میں دس از رائٹ، ایبسولوٹلی کریکٹ. ہمارا جو ہے کسی پوزیشن سے اختلاف ہوگا تو میں پوزیشن کو ایکسپلین کروں گا رادر دین کہ میں پرسن پہ یا ان کے پورے گروہ پہ میں کمنٹ کروں گا. یہ میں نہیں کروں گا. میں صرف ایک پوزیشن پہ جس سے میں اختلاف رکھتا ہوں، اور وہ بھی ادب کے ساتھ اور ایک انٹلیکچوئل انداز میں، تاکہ کو کوئی پرسنل نہ لے، کوئی اس سے کوئی تضحیق کا پہلو نہ بنے، لیکن ایک آرگومنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. کیونکہ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو اب، کیونکہ ہر گروہ کچھ نہ کچھ تو بول رہا ہے، تو آپ کسی بھی چیز سے اختلاف کریں گے تو آپ کہیں گے جی آپ فلاں پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ بھی بہرحال درست وہ نہیں ہے. جہاں تک پہلی بات ہے، میں اصل میں ہمارا موضوع وہی ہے، میں اسی کی طرف آتا ہوں. اور دیکھیں وہ یہ ہے کہ بعض یہ جو عرب کے اندر نا مخابرات کہتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے یہ اگین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو انٹیلیجنٹ تو ہیں ایک لیول پہ. تو ون آف دا ٹرک دے ہیو یوزڈ نا، اسپیشلی ان جارڈن میں انہوں نے اسٹارٹ کیا، پھر یہ باقی انٹیلیجنس نے بھی اس کو فالو کیا. وہ یہ کہ وہ کانوں میں آ کے کسر پسر کرتے ہیں. یہ سب لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں علماء کو تھریٹن کرنے کے لیے بھی طریقے سے، اور ساتھ میں یہ بتانے کے لیے بھی کہ ہم جانتے ہیں اوپر والے سارے عیاش ہیں، سارے ایسے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں، سب پلاٹوں کے رسیاں ہیں، سب ایسے ہیں، ان سے تم امید رکھتے ہو، یہ ایسے ہیں. یعنی دس از ون آف دا ٹیکٹک، پارٹ آف دا ٹیکٹک. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اچھے ہیں یا سارے برے ہیں، ہر جگہ مکس موجود ہے نا. ہاں، ہر سوسائٹی میں جس طرح ہوتی ہے ویسے یہاں پہ بھی ہیں. تو دس از ون آف دا، جس کا نا شیطانی ٹیکٹک ہے، اور یہ امریکہ کی کامیابی ہے کہ وہ آپ کو ثابت کرے کہ چھوڑو ان کو یار، یہ بکاؤ لوگ، یہ پپٹس، یہ ایجنٹس، تم دیکھتے نہیں انہوں نے یہاں کیا کیا، تم دیکھتے نہیں انہوں نے یہاں کیا کیا. ٹھیک ہے، آپ نہیں ملتے ان سے. آپ کے سامنے صرف جو قیادت کی پالیسی کے اوپر جو ایگزیکیوشن ہے، صرف آپ کے سامنے وہ آتا ہے، باقی آپ دیکھتے نہیں ہو، نہ آپ جانتے ہو، نہ ملتے ہو، نہ ان کی پرسنل اوپینینز آپ کو پتا ہیں، نہ ان کی تھاٹس آپ کو پتا ہے، نہ ان کی سوچ آپ کو پتا ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. تو میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے جو نظر آ رہا ہے میں تو وہی دیکھوں گا نا. نظر یہ آ رہا ہے کہ جی افغانیوں کو نکال رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کے ڈالر آتے رہے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ آج بھی وہ امریکی جرنیلوں سے جی ایچ کیو میں ملتے ہیں، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کے لوگ سوسائٹی کے اندر کی لوگوں کے پاس جا کر ان سے دوستیاں تعلق میں وہ کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں ان کو، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. تو ایک سب کے بارے میں نا ایک کامن اوپینین یہ بنا دیتے ہیں کہ یار ان سے امید لگانا چھوڑ دو. وہ کہا جاتا ہے، میں اپنی یادداشت سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کچھ اس میں غلطی کر لوں، کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی لونڈی کہا کرتی تھی کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا گدھا مسلمان ہو جائے گا لیکن یہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ کہتی تھی وہ. اور ہوا کیا آخر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر صلی اللہ عنہ ہوتے، جس کے بارے میں ان کی لونڈی کا اوپینین یہ تھا کہ گدھا مسلمان ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اور وہ کہاں پہنچے اور کس جگہ تک پہنچے. تو میرا آپ سے یعنی میں 2-3 بالکل کلیئر اور کی پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. یہ امریکن سکسیس ہے کہ وہ صرف چند ایجنٹ کی عادتوں کے ذریعے میرے بھائیوں کو، جو میرے اپنے بھائی ہیں، میرے اپنے بھائی ایکچولی فوج میں رہے، اور اصل میں جو آپ سب کے بھائی ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے یونیورسٹی کالج اسکول فیلوز رہے ہیں سارے، ہمیں ان سے کاٹ کے رکھ دے اور کہے یہ کوئی اور نسل ہے اور تم کوئی اور نسل ہو.
تو چھوڑو ان کو. تو پھر کیا کروں میں؟ پھر بس خود ہی کچھ کر سکتے ہو، اور خود آپ کو پتا ہے کہ آخر میں کچھ بھی نہیں نکلنا اس سے. ہم نے کشمیر میں جہاد کر کے دیکھ لیا، ہم نے کوئی اور جگہوں پہ جو چھوٹی موٹی ایفرٹس تھی ہم کرتے تھے، لیکن آخر میں آؤٹ کم تو نہیں نکلا. نوئسنس کرتے رہے اور دشمن کے لیے نعت کا بند کریے رکھا، مصیبت بنائے رکھی، لیکن اس کوئی سولوشن تو ہم کو نہیں نکال پایا آخر میں. کیونکہ جس دن ریاست نے تھوڑی پالیسی ٹویسٹ کر دی، سب کچھ گول کر دیا اس نے، ختم کر کے رکھ دیا اس نے. تو اور جن سے پاسبل ہے ان سے، اور یہ میں آج جو آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ آلریڈی ہمارے اسلام پسندوں کا یہ اوپینین ہے. وار اینڈ ٹیرر کے سٹارٹ سے انہوں نے کہا باڑ میں جائیے سارے لوگ. ان کا یہ سمپل سٹانس تھا. ان سے طاغوت سے امید، انہوں نے پورے کے پورے نیچے فوجی سے لے کر جہاں تک سب کو ایک طاغوت برابر کر دیا. طاغوت میں کہتا ہوں پھر طاغوت کے علاوہ ہے کون پاکستان میں؟ کہ جوڈیشری ساری طاغوت ہے، فوج ساری طاغوت ہے، پولیس ساری طاغوت ہے، سارے این جی او طاغوت ہے، سارا میڈیا طاغوت ہے، سارے جو ہمارا بزنس مین ہے طاغوت ہے. پھر رہ کیا گیا؟ بس ایک آپ ہی بچ گئے. آپ نے بھی ویسٹرن یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم پڑھا ہے. طاغوت تو پھر آپ بھی ہیں. ٹیکس آپ بھی دے رہے ہیں، اسی ٹیکس سے وہ ہمیں مار رہے ہیں، تو آپ بھی طاغوت ہیں. آپ نے چھوڑا کس کو؟ سب تو طاغوت کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ امریکن سکسیس ہے کہ وہ ہماری اپنی فوج کو چند لوگ کے ذریعے، یہ ٹریگر ہے نا، جرنل ٹریگر ہے، اور یہ گن ہے، فوج گن ہے. ٹریگر اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے نا وہ گن ہم پہ چلا رہے ہیں. ہمیں ان سے ٹریگر چھیننا ہے. یہ ہماری فوج ہے. ہم نے دیکھا جب میں نے ایسے کہا کشمیر میں لڑو، 27 فروری کو لڑ لیتے تھے. جب ہم نے ایک ٹائم پہ کہا اسرائیل سے لڑو، اسرائیل کے جہاز گرا دیے. جب ہم نے کہا مسلمان سے لڑو، انہوں نے مسلمانوں کو مروا دیا. ٹریگر ہے نا، ٹریگر ان کے ہاتھ میں. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے ہمیں ٹریگر چھیننا ہے. یہ ہمارا کام ہے. کیسے کرنا ہے؟ بی کریٹو، بی کریٹو. بٹ دس از وٹ وی ہیو ٹو اچیو، ادروائز ہم غلام رہیں گے. دوسرا، یہ جو نیگیٹو اوپینین ہے، دس از آلسو پارٹ آف دا مینوورنگ آف دا ریجیم. اور یہ ان کے وہ شیطان کی سرگوشیاں نہیں ہوتی، یہ انسانی شیطان ہیں ان کے پاس کچھ، وہ یہ سرگوشیاں کر کر کے ہمارے سب سے پہلے نے سب سے زیادہ اسلام پسندوں کو گمراہ کیا کہ جی یہ سب بکے ہوئے ہیں، چھوڑو ان کو. تو چھوڑو ان کو کر کے نا، اس کا مطلب ہے ان کو امریکہ کی گود میں پھینک دو. میں نے تو کوشش ہی نہیں کرنی، میں نے تو چھوڑ دینا ہے. اور جب تیسری بات آخری میں کر رہا ہوں، اور وہ امید کی بات ہے، میں اپنے تجربے سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، اپنے دوست احباب کے سے کنٹیکٹ کے ذریعے جتنے میں جانتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، فوج کے اندر عام عوام سے کسی بھی لحاظ سے کم اوپینین نہیں ہے اسلام کے لیے. زیادہ ہوگا لیکن کم نہیں ہوگا. اگر آپ کو سوسائٹی میں اپنے محلے میں بات کرتے ہوئے جو سپورٹ نظر آتی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں ہاں جی بالکل فلسطین کے لیے کچھ تو کرنا ہے جی، کرنا ہے، اس سے زیادہ فوج کے اندر ہے، اس سے کم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں خود، میری فوجی فیملی ہے، آس پاس دوست، میں بھائی آگے پیچھے سب جاننے والے جو ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس طرح پوری سوسائٹی کھڑی. آپ اور میں جہاں کھڑے ہیں وہی وہ بھی کھڑے. جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، جتنے لوگ آگے کنٹیکٹ، وہ لوگ، ہاں وہ لوگ جن کے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، وہ یہی اوپینین سوشل میڈیا والے سنا کے مجھے جی چھوڑیں یار یہ پلاٹو والے، چھوڑیں یہ ایسے، وہ مجھے یہ کہانیاں سناتے ہیں. جن کے کزن، دوست، احباب، بھائی، رشتہ دار ہیں، ان کی بالکل یہ اوپینین نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہاں بالکل صحیح ہے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں. باقی وہ ہر بندہ آپ کے منہ پہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ برا بلا نہیں کہے گا، شاید اپنے ادارے کو ڈیفینڈ بھی تھوڑا بہت کرے. یہ نیچرل سی بات ہے. پولیس والے تھوڑا پولیس کو ڈیفینڈ کریں گے، کوئی اور یہ کرے گا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ تھنگز آر ناٹ. تو ریئلٹی میں اٹس ورکنگ، اٹس اے پریشر. وہ علماء مشائخ کو اس لیے نہیں بلا رہا، وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ پریشر ہے. وہ امام کعبہ کو اس لیے نہیں بلا رہا، اس لیے بلا رہا ہے کہ پریشر ہے. اسی لیے بلا رہے ہیں کیونکہ پریشر ہے ان کے اوپر. ہمیں پریشر کو انکریز کرنا ہے انشاءاللہ. جی جی السلام علیکم. میرا کوشچن تھوڑا وہ ہے کہ خلافت کا نظام ابھی آ جانا چاہیے، کیونکہ جو فرسٹریشن جو عوام میں جذبہ ہے، تو اس میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے یہ چیز. اور دوسرا، حزب اللہ کا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ
کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایران بھی ان سب کی باتیں اوپنلی آتی ہیں کہ یہ لپ سروس دے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ جی جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن تھوڑا وہ ہے کہ خلافت کا نظام ابھی آ جانا چاہیے، کیونکہ جو فرسٹریشن جو عوام میں جذبہ ہے تو اس میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے یہ چیز۔ اور دوسرا حزب اللہ کا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایران بھی ان سب کی باتیں اوپنلی آتی ہیں کہ یہ لپ سروس دے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا سردار صاحب، آپ کے ہمارے خیال میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کچھ بول رہے ہیں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے بالکل، ہاں ٹھیک ہے، کیری آن اوکے کریں پلیز، جزاک اللہ خیر۔ جی اوکے۔ لیکن پہلے ایران اور حزب اللہ کے بارے میں، حزب اللہ کے پاس نا 2.5 لاکھ راکٹس ہیں، حزب اللہ کے پاس 400 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلز ہیں، 400 کلومیٹر، اور حیفا اور تل اویو جو کیپٹل ان کی کی سٹیز ہیں وہ تقریباً 50 to 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں ان سے، حزب اللہ سے۔ اگر حزب اللہ صرف 100 میزائل مار دینا، صرف 100، اور ان کا آئرن ڈوم سسٹم جو کہ 55 سے 60% تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، گرا دیتا ہے، ایوریج ایفیشنسی اس کی یہ ہے، تو پھر بھی 40 میزائل اسرائیل کے اوپر گریں گے، اور ان کے اوپر 500 کلو سے لے کر 1000 کلو 1 ٹن تک لوڈ ہو سکتا ہے، تو اسرائیل کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں اس وقت۔ حزب اللہ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ حزب اللہ نے 2012 میں نا ان کا ڈرون جہاز تھا، ان کے پاس ڈرونز ہیں، ان کے پاس یہ اینٹی شپ میزائل بھی ہیں حزب اللہ کے پاس، تو ان کا جو ڈرون جہاز تھا وہ اسرائیل کے کہوٹا کے اوپر گزرا تھا، اسرائیل کا کہوٹا کا نام ہے ڈمونا، اس کے اوپر گزرا تھا، انڈیٹیکٹڈ گزرا تھا اس کے اوپر۔ 2012 میں ان کے پاس یہ کیپیسٹی تھی۔ تو اگر آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو حزب اللہ کین فینش اسرائیل ایکچولی، یہ حیثیت ہے ان کی۔ ان کو اپنے میزائلز کی کیپیسٹی کم کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ میزائل اسرائیل کے پار گزر جائے گا، اسرائیل در نیچے رہ جائے گا، اتنی زیادہ کیپیسٹی کے میزائل ان کے پاس ہیں۔ تو حزب اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس جنگ نے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک ایجنٹ ہے، جو شام کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے بہادر تھا، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں ایک تصویر 500 دفعہ نشر کرتا ہے کہ جی میں نے ایک راکٹ مارا ہے، 2 دن بعد میں نے ایک میزائل مارا ہے، چھوٹا سا راکٹ ایک اور، 1-2 دن بعد اسرائیل نے میرے 2 بندے مارے، میں نے بھی 2 اسرائیلی مار دیے، تاکہ اپنے آپ کو نا خون لگا کے شہیدوں میں شامل کر لیں، کیونکہ وہ ایران کے آرڈر کے بغیر ہلے گا نہیں۔ اور ایران کے ساتھ حماس کا سربراہ خالد مشعل وہ گیا، خالد مشعل یا اسماعیل ہنیہ میں مکس کر رہا ہوں، رائٹرز کی سٹوری ہے پوری، جس میں ایران نے اس کو کہا کہ آپ نے 7 اکتوبر کا حملہ کرنے سے پہلے ہم سے نہیں ڈسکس کیا تھا، اس لیے ہم آپ کے بہاف پہ جنگ میں نہیں آئیں گے۔ ایران نہیں ہلتا فورن پالیسی میں، اسٹریٹیجک میٹرز کے اندر امریکہ کی مرضی کے بغیر، وہ اپنے لوکل ایشوز میں اپنی تھوڑی مرضی کرتا ہے، امریکہ کی خواہش کے خلاف بھی چلا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز میں، اسٹریٹیجک میٹرز میں وہ امریکہ کے خلاف نہیں جاتا۔ تو امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ نہیں کرنا، انہوں نے حزب اللہ کنٹرول کیا ہے، حزب اللہ کو پتا ہے کہ میں نے پورا گروپ بلڈ کیا ہے، وہ بلڈ ہی اینٹی اسرائیل کے نام پہ کیا ہوا ہے، تو اگر میرے ہر جہادی کو میں نے ٹریننگ یہ دی ہے کہ میں نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا، اور وہ روزانہ بمباری کر رہا ہے، تو میں اپنے کیڈرز کو، اپنے جو جہادی ہیں ان کو کیسے کنٹرول کروں گا؟ تو اس لیے مجھے خون لگانا ہے اپنے اوپر، تھوڑا سا چڑکنا ہے، کچھ ٹومیٹو کیچپ اپنے اوپر ڈالنا ہے، تاکہ میں بتاؤں کہ جی میں جنگ تو کر رہا ہوں لیکن ذرا حکمت سے کر رہا ہوں، میرے پاس اور کیا راستہ ہے۔ تو حزب اللہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے، ایران اوپنلی بیلیٹنٹلی ایکسپوز ہوا ہے، اور یہ صرف اپنی پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے اوروں سے ایک نعرہ زیادہ مارتے ہیں، تاکہ نظر آئے کہ ٹھیکیدار تو ابھی بھی ایران ہی ہے۔ اس دفعہ ذرا اردوغان صاحب کو تھوڑا پرابلم ہو گیا، وہ کچھ زیادہ بول نہیں پایا،
اس کو زیادہ ڈرامہ کرنے میں نا، ایکٹنگ کرنے میں تھوڑا پرابلم فیس کی ہے اس نے. تو ایران کی کوشش ہے کہ وہ اس معاملے کو پہ ایک دو زیادہ بڑھ کے مار کے تھوڑی لیڈ لے لے. خیر کہ زیادہ کامیاب ہوا نہیں ویسے وہ بھی. تو یہ لوگ ان کے لوگ ہیں. اگر ابھی بھی ایکسپوز نہیں ہونا تو ابھی بھی اگر یہ ایکسپوز نہیں ہوئے تو پھر پتہ نہیں کب ہوں گے. اتنے اوپن لیول پہ اگر حزب اللہ کے پاس یہ ویپنز ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. حزب اللہ کے ایک کہا جی ہم جمعے کو اناؤنس کر دیں گے، اعلان کریں گے، کچھ بھی نہیں کیا. پھر بعد میں کہا اگر حماس ختم ہو گئی تو ہم لڑیں گے. اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ پوری وہاں جو کیڈرز ہیں وہ سارے مارے جائیں، سارے غزہ جو آلریڈی 55-60% بلڈنگ آپ نے گرا دی یہ سب مر جائیں تو اس کے بعد میں آ جاؤں گا. یہ ان کی چالاکیاں اور ڈرامے بازیاں ہیں جو ایکسپوز کر دی انہوں نے. اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہوا ہے. اس غزہ کی جنگ نے منافقوں کو اور سچوں کو کلیئر کر دیا. Assalamu alaikum. بالکل الگ الگ اللہ نے بتا دیا. Sorry, الگ اللہ نے ان کو الگ. can I say some? I'm sorry, I'm speaking in English. Can I just say something to your comments on Iran and Hezbollah? Shakil, you'll have to hold on a second, please. If you can kindly raise your hands, and inshallah we'll give you the mic. Kindly just bear with me 1 second. باقی جو اسپیکر جنہوں نے پہلے سے مائک لیا اگر کسی نے بات کرنی ہے otherwise then I'll go to Shakil. جی Shakil, go ahead please. Assalamu alaikum, everybody. Is it okay if I speak in English? My Urdu's not so good. I'm a British chap here. Okay, so I just want to take issue with your comments on Hezbollah. In the last 2 weeks alone, Hezbollah have lost over 50 men in the clashes they're fighting with Israel on the border. They are neutralized. They destroyed a whole base. Israel has denied the losses, but they've lost over 100 men on the air base that was destroyed, I think, just 2 days ago. Okay. Hezbollah is totally neutralizing all the surveillance capacity all along the border. They are making preparations. I'm ex-military myself. I'm an officer of the British Army in the past. Okay, so I have a very, very good understanding of military strategy. Okay, I'm a graduate of Sandhurst, where the top Pakistani officers from the Commonwealth are even sent to. Okay, you made some remarks there which I'm going to disagree with you on Iran. What you've got to understand is the weapons that are held by Hamas and the training they've had. Hamas fighters have been traveling to Lebanon and to Iran for training. The weapons, the majority of the weapons that are supplied to the Palestinian resistance through Iran and through Hezbollah, and the training is coming from them as well. There is very few other sources of weapons. There were a few American weapons that were found which came from Ukraine, okay, but not of any significant quantity. Okay, so it's very, very disingenuous to say Iran or Hezbollah are agents when Iran has paid the single biggest price in sanctions for over 40 years. That nation has suffered extreme sanctions because of their support, their stance against oppressors, their stance for Palestine, because they've never let and this is even when the Iranian people complain why so much money goes to Palestine. And Iran has never stopped supporting Palestine, either with weapons, with training, with political. کرنا تو جو لوگ یہاں پہ ہیں تو ان کو بھی ایک نا ریمائنڈر ہو جائے کہ ٹویٹر پہ جو کام چل رہا ہے، مطلب کہ اگر ٹرینڈ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اس پہ ٹویٹس کرتے ہیں، تو مطلب اس کو ٹرینڈ کے بعد بھی عام روٹین میں بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ہر ایک کے پاس 100 200 300 فالوور ہے. جب وہ ایک مسلسل اسی ٹرینڈ کے ساتھ وہ چیز شیئر ہوتی ہیں تو وہ شاید آہستہ آہستہ مگر وہ پریشر بنتا ہے. اور مطلب اسی سے ریلیٹڈ جن کے مطلب اکاؤنٹس مطلب سرکل میں نہیں ہے تو اس چیز کو پش کیا جائے. اور ہمارا مطلب اس کے اوپر گروپ بھی ہے پی جی ٹویٹر ہینڈلس کا، تو لوگ کوشش کریں کہ مطلب اس میں سارے جڑیں، اور جب مطلب کوئی ایکٹیویٹی نہیں بھی ہو رہی تو اس سے جڑے رہیں، کیونکہ اس میں جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے تب مطلب اوپن ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی مطلب تھوڑا مطلب آپ ایک ریمائنڈر دے دیں، اور مطلب اس چیز کی اہمیت سمجھیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے ہم اس کو دعوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مطلب اور افیکٹو پلیٹ فارم ہے. جزاک اللہ خیر. جی
جزاک اللہ جی جزاک خیر. اور جو اسپیکر ہیں ان میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں. جی عمران صاحب. جی بس میں صرف سپورٹ کروں ان کی بات کو. ماشاء اللہ نے اچھا ریمائنڈر بھی دیا سب کو، اور سب کو ایک یعنی پش آگے بڑھانے کا ون آف دا گڈ فورم ٹویٹر خود ہے، جس پہ اگر ٹرینڈنگ کی وہ چیز آتی ہے تو پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے، ایک پریشر آتا ہے اس کے ذریعے، ایک ریئلائزیشن لوگوں کو ملتی ہے، آپ لوگوں کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں، لوگوں کو یہ صحیح سولوشن کی طرف پش کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جہاں تک بائیکاٹ کا تعلق ہے، دیکھیں ہم لوگ کے جذبوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہ رہے کہ لوگ ایک سنسیئر جذبے کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستہ کلیئر نہیں ہے اس لیے ان کو یہی نظر آتا ہے، اس لیے وہ یہی کر رہے ہیں. بس ہمیں لوگ کو کلیئر کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو بائیکاٹ کا راستہ ہے، آپ جو چھوٹی سی بھی نقصان ان کو دینا چاہتے ہیں ضرور کریں، بالکل یہ بات نہیں کہ آپ نہ کریں، صرف اصل حل مت بھولیں. یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں سرجری کا مریض پڑا ہوا ہے اور آپ اس کی سٹیچنگ اور ساری سرجری نہیں کر رہے اور اس کے اوپر چف کر رہے ہیں اور کہہ رہے کم از کم چف تو کریں نا. تو میں کہہ رہا ہوں چف ضرور کریں اس کے اوپر، لیکن آپ سرجری بھی تو کریں نا. سرجری نہیں کرے اور صرف چف کر رہے ہیں تو یہ تو حل نہ ہوا نا. تو ویسے ہی نہیں جی اکنامک ان کو نقصان ہوگا، بھائی ہم نے دیکھ لیا کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنا میجر. 2 4 6 کمپنیوں کو جن کو آپ کنزیومر گڈز خرید رہے ہیں، ان کنزیومر گڈز والی صرف چند کمپنیوں کو آپ ان کا ایک پارشل لیول پہ، یعنی مسلم کنٹریز کے اندر ان کا ایک لیول پہ ان کو نقصان ہوگا. تو اس سے کون سی جو 2.4 ٹریلین ڈالر کی یہ رشین اکانومی ہے، یا اتنی چائنیز اکانومی ہے، اتنی امریکن اکانومی ہے، یا اتنی برٹش اکانومی، کوئی اکانومی کولیپس ہو جاتی ہے؟ کوئی اکانومی کولیپس نہیں ہوتی یار. اے فیو بلین ڈالر میکسیمم لاس ہو جائے گا، اور وہ جنگوں میں ایسے ہی 100 بلین ڈالر جونگ دیتے ہیں. تو اس سے کوئی آل ٹوگیدر کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آتی، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. یہ فلاں کمپنی ڈیفالٹ کر گئی، فلاں کمپنی کولیپس کر گئی، ہر دن 400 کمپنیاں بن رہی ہیں یار. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک کمپنی کولیپس کر گئی، 2 کمپنی کولیپس کر گئی، چند کنزیومر FMCG کمپنیز کو آپ پارشل ڈیمیج کر دیں گے تو اس سے کوئی آل ٹوگیدر کوئی ڈائنامکس چینج ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے بھی، اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی سولوشن ہے نہیں. باقی آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اصل حل مت بھولیں. بس اصل نقطہ یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ جا کے جی میں آپ کو کوئی ریکمینڈ کروں کہ جائیں اور آپ میک ڈونلڈ کھائیں. نہ کھائیں یار، بالکل نہ کھائیں. بند ہونے چاہیے، سرکار کو بند کرنا چاہیے ساری وہ کمپنیز کو. یہ نہیں صرف جو FMCG جس کے اوپر آپ کا زور چلتا ہے، یہ جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں یہ آپ کو صرف نظر آتی ہیں تو آپ ان میں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت. باقی یہ جو ہزاروں کمپنیاں ہیں جو کہ آئل اینڈ گیس میں ڈرلنگ کر رہی ہے، ان کو کون بند کرے گا؟ جو انجینئرنگ گڈز بیچ رہی ہیں ان کو کون بند کرے گا؟ جو آپ سے بلینز آف ڈالر کے کانٹریکٹ لے رہی ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے، یہ تو چند ایک کمپنیاں ہیں. پھر یہ جو ساری سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، ساری جو ٹیک کمپنیز ہیں، ساری جو انرجی کمپنیز ہیں، ساری جو انجینئرنگ کمپنیز ہیں، سارے جو پتہ نہیں کون کون سی کمپنیز ہیں، آپ کو ان پہ کیا چلتا ہے زور؟ کوئی زور نہیں چلتا. آپ سرکار سے کہیں بند کریں، ان کی ایمبیسیاں بند کریں، یہاں پہ ان کی جاسوسی کے اڈے بند کریں، ان کو اندھا بہرا کر دیں، ان کے سفیر نکالیں سارے. کچھ تو ٹینجیبل ایکشن ہونا. یہ کس چیز پہ ہم اپنے آپ کو قناعت اختیار کی ہوئے؟ یہ میرا نقطہ ہے. قناعت کیوں کی ہوئی آپ نے اس چھوٹے سے ایکشن پہ؟ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں بھائی. آپ پولیٹیکل اوپینین کی پاور کو سمجھیں، آپ کر سکتے ہیں. آپ جنگل میں نہیں پیدا ہوئے، نہ میں جنگل میں پیدا ہوں کہ کسی کو نہیں جانتے. ہم اسکولوں کالجوں میں گئے ہیں، یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد دنیا رہتی ہے، ان سب کو ہم جانتے ہیں. ہمارے مسجد کے مولانا صاحب سے لے کر وکیل صاحب سے لے کر ڈاکٹر صاحب سے لے کر یونین کا نمائندے سے لے کر پروفیسر صاحب سے لے کر ہم جانتے ہیں. لوگ جائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آگے جائیں. اگر میری اپروچ نہیں تو ان کو کہیں جائیں. یس، ڈو ٹاک، اسپیک، پش دیم. الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ الفاظ سے آپ مسلمان بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی ہے، اس سے مسلمان بنتے ہیں. اس سے آپ نکاح کرتے ہیں، اس سے آپ ڈیورس کرتے ہیں، اس سے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. الفاظ سے ہی کرتے ہیں سب کچھ. الفاظ سے دل و بد کو بدلتے ہیں، الفاظ سے لوگ چینج ہوتے ہیں. ہاں، جہاں جہاد کی ضرورت ہے وہاں الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، لیکن ان کو ہلانے کے لیے الفاظ ہی چاہیے نا. اب میں گن پوائنٹ پہ تو ان کو نہیں بھجوا سکتا نا، الفاظ ہی چاہیے. امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہیں انل منکر کی ضرورت ہے. یہ ہے which we need to do انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سہیل غفار صاحب، محمد صاحب آپ کی جو اکاؤنٹ سے بار بار یہ ایموجیز اوپر آ رہی ہیں وہ تھوڑا ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، تو تھوڑا سا ان کو کم کر دیں. سہیل غفار صاحب آپ پہلے اور پھر محمد آپ کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم بھائیو.
عمران بھائی سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ایک طریقہ کار بنایا تھا کہ ہم مسجدوں کے باہر بات کریں، ٹھیک ہے، ہم علماء سے ملاقات کر کے بات کریں، ہم جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بات کریں، اور ہم یہ مطالبہ رکھے کہ افواج کو مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہے وہ بھی بات کرتے ہیں، جیسے سراج الحق صاحب نے بات کی، پھر ہم دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بات تو افواج تک جا رہی ہے، اور یہ افواج کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت ہم سے جہاد کا تقاضا کر رہی ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سیکنڈ مطلب وہ تو بلکہ مسلمان کی خون کی حرمت کو پامال کرتے ہی جا رہے، چاہے وہ پھر افغانستان کے اس میں ہو، افغانیوں کے اس میں ہو، یا پھر وہ پی ٹی آئی کے اس میں ہو، یا پھر وہ ایک پاکستانی ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تو ایمان اور ایمان کی کیفیت تک بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر ہم افواج کو پکارتے ہیں تو افواج کے جو مخلص افسران ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 70 یا 100 سال سے یہ مطلب وہ خود بھی نہیں کھڑے ہو رہے، اور وہ ان کے خلاف ان فوجی قیادت کو ہٹا بھی نہیں رہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ کیا ہماری ان کوششوں سے ان پر کچھ اثر پڑ بھی رہا ہے، یا یہ ہم اپنی محنت یا وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سہیل، یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ دیکھیں، ون آف دا ٹیکٹک اور ٹیکنیک جو استعمال کی جا رہی ہے لوگوں کو نا امید کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض یہ جو عرب کے اندر نا مخابرات کہتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، انہوں نے یہ اگین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو انٹیلیجنٹ تو ہیں ایک لیول پہ، تو ون آف دا ٹرک دے ہیو یوزڈ نا، اسپیشلی ان جارڈن میں انہوں نے اسٹارٹ کیا، پھر یہ باقی انٹیلیجنس نے بھی اس کو فالو کیا، وہ یہ کہ وہ کانوں میں آ کے کسر پسر کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں Say Iran or Hezbollah are agents, when Iran has paid the single biggest price in sanctions for over 40 years. That nation has suffered extreme sanctions because of their support, their stance against oppressors, their stance for Palestine, because they've never let the, and this is at the, even when the Iranian people complain why so much money goes to Palestine, and Iran has never stopped supporting Palestine, either with weapons, with training, with political support, and they're paying a huge price with sanctions, and their economy is being destroyed. And all we hear from Israel, what do we hear from Israel? That the Americans need to attack Iran, and the Americans need to level Iran. So what do America do? They send 2 aircraft carrier battle groups. Why? This is the biggest military presence since the Gulf War. And the Americans have got no need for this, because they don't need this much firepower to help the Israelis. The Israelis are more than capable of doing whatever they're doing, although they don't stand a chance against Hezbollah. But what you've got to understand, Hezbollah does not have an air force. Yes, they have got a large inventory of missiles. They've got 150,000 fighters. Okay. And by the way, I also take issue with you that they were killing Muslims in Sham, in Syria. They were killing terrorists. They were killing ISIS, Al-Qaeda, funded by NATO. I know this very, very well. I'm an ex-NATO officer myself, so I'll tell you exactly how it is. All of those fighters that were sent with their short pants and their big beards were all funded by the West. And the gentleman, the British officer who created ISIS, he was eventually killed himself so that he doesn't speak. Set up by a British military intelligence officer. So all of these so-called freedom fighters that you had in Syria, okay, they were killing the ordinary civilians. Why? Because Syria is a big supporter of Palestine. A lot of the weapons were coming from Iran into Syria, through Syria into Palestine, through the Golan Heights. They were being smuggled. And the Israelis wanted to put an end to this, and so they sponsored the destruction of Syria. This is the truth, and that is the correction, and you need to understand the facts. Thank you, brother. جزاک اللہ Okay, خیر. جزاک اللہ خیر.
जी मैं I have to sorry, respond. yeah, जी I have to respond to this. Okay, नंबर वन, आपकी बातों में कंट्रडिक्शन है, डायरेक्ट कंट्रडिक्शन है. नंबर वन, आप कह रहे हैं कि उनके पास इतने मिसाइल्स हैं कि उनके पास 1.5 लाख ट्रूप्स हैं, बंदे हैं, और उनके पास जो है इतनी मिसाइल्स हैं, और इस पूरे इतने अरसे में वो 14,000 मुसलमान मार गए, और आप जो है मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने एक बेस पे हमला करके 100 फौजी अब तक मारे. इज दिस हाउ यू डू इट? No, I'm not saying only 100. They've killed many more. Let me complete. I did not interrupt you. Okay. By the way, whatever you are saying about the Syrian, all the Muslims disagree with this. This whole you are just narrating a very British and American propaganda that was peddled throughout the Muslim world کہ جی یہ جو حزب اللہ ہے اور بشار الاسد ہے، یہ جو ہے اصل میں ٹیررسٹ کو مار رہے ہیں. انہوں نے 5 لاکھ مسلمان مارے ہیں، 5 لاکھ مسلمان جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ مارے ہیں انہوں نے. اور حزب اللہ کی ساری ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں، آپ کا یہ کہنا، اگین میں اپولوجیز کے ساتھ، کہ میں وہاں ملٹری کالج میں پڑھا ہوا ہوں تو اس لیے آپ کی باتوں کو ہم فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کر لیں. آپ کا یہ کہنا کہ آپ جو ہے سینٹرس سے پڑھے ہوئے ہیں جہاں پاکستانی افیسر پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کی باتوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. آپ جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ ایران نے اب تک ان کو ٹریننگ کی ہوئی ہے، ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو ایران ایک بڑا اچھا ملک ہے. پھر مشرف سے بہترین مجاہد دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے ایسے ہی مجاہدین کو یوز کیا، تھوڑا سے ویپنز دے کر اور ان کو کنٹرول کر کے اور آخر میں ان سے ڈیل کروا کے. مشرف نے بھی یہی کیا، اردوغان نے بھی یہی کیا. دس از the good cop bad cop technique used by all these militaries and these intelligence agencies to control jihadists and use them for their own vested interest and to control them. This is the way, only with this way you can control jihadists. اگر آپ ان کو کچھ بھی سپورٹ نہ کریں نا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو. تو میں سمپل آپ سے سوال کر رہا ہوں، 14,000 بندہ انہوں نے مار دیا، بمباری کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیس پہ حملہ کیا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہوئے ہیں. ان کے پاس اتنے میزائل 1.5 لاکھ ٹروپس ہیں، 1.5 لاکھ ٹروپس ہیں، اور وہ ایران ہمیشہ سے یہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ باقی سیکنڈ بات پہ ہیں، اور وہ یہ ہے اسرائیل کیوں ایران سے تھریٹ محسوس کرتا ہے. اسرائیل پاکستان سے بھی تھریٹ محسوس کرتا ہے، اسرائیل ہر کنٹری سے تھریٹ محسوس کرے گا، کیونکہ کنٹریز کی جب پالیسیز بنتی ہیں وہ کیپیسٹی پہ لوگ سوچتے ہیں، انٹینشن پہ نہیں سوچتے. انٹینشن کین چینج اوور نائٹ. جنرل کیانی سے کہا گیا کہ آپ 1 لاکھ ٹروپس اور بھیجیں فاٹا میں، تو اس نے کہا میں انڈیا کا کیا کروں؟ اس نے کہا انڈیا کی ہم آپ کو بتاتے ہیں، انڈیا کچھ نہیں کرے گا. His response was no, we cannot build our policy based on intention. انڈیا کچھ نہیں کرے گا، اگر اس کی وہاں ٹروپس ہیں مجھے بلڈ کرنا پڑتا ہے. اسرائیل کو ہمیشہ تھریٹ رہے گا کہ اگر کسی بھی دن ایران کی پالیسی چینج ہو گئی، پاکستان کے اندر ریجیم چینج ہو گئی، ایجپٹ کے اندر ریجیم چینج ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ واٹس مائی گارنٹی؟ I cannot allow this. اگر پورا ایران کی پبلک اوپینین اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیل کے اوپر بلڈ کی گئی ہے، although they are doing the bedding, American bedding in Iraq, they did American bedding in Afghanistan, they did American bedding in the Syria, and then he is the anti-American. یہ ڈبل، یہ کام مشرف بھی کر رہا تھا، میں ڈبل گیم کر رہا ہوں. کیا سارا کیا مسلمانوں کو مارا ہے، پورا فاٹا کو اس نے بلڈوز کیا، ٹیررسٹ مار رہے ہیں. پھر پاکستان میں آپ پوچھنے کسی سے، یہاں بھی وہ آرمی ٹیررسٹ مار رہی ہے. آپ ایک کمپلیکس ریئلٹی کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی ہم اسی پریگمیٹک ورلڈ کی ہمیں باتیں سنا رہے ہیں کہ جناب وہ جی سب اس کی پرائس پے کر رہا ہے، اس کی پرائس نہیں پے کر رہا. دس از دا امیرکن وے کہ ایک کنٹری کو وہ کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے نیوکلیر ڈیل بھی کی اور ختم بھی کی ان کے ساتھ. وہ کرتے رہتے ہیں، یہ دبا کے بھی اور سپورٹ کر کے بھی، وہ دونوں چلاتے رہے. عراق کے اندر کس نے سرنڈر کروا کے دیا ان کو؟ ایران نے سرنڈر کروا کے دیا. صرف سنی ایریاز میں فائٹ چل رہی تھی، سارے شیعہ پوری ٹروپس کو کس نے سرنڈر کروایا؟ عراق پلیٹ میں کس نے دیا؟ اس کو کنٹرول کس نے رکھا ہے؟ مقتدی صدر باقی سب کو کیوں لڑائی سے کس نے روکا ہے؟ آپ ہمیں برٹش اینگل نہ بتائیں، ہم یہاں مسلمانوں کے اینگل کی بات کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے اینگل سے بات کریں. آپ ہمیں ان کے جو وار کورسز میں پڑھائے گئے ٹیکنیکس ہے وہ ہمیں نہ بتائیں. ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو پہ دھوکہ نہیں کر سکتے. ایران ڈسٹروائے کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ میرا جواب پوچھے کہ لیول جب تباہ ہو جائے گا پھر وہ ایکشن لے گا.
حزب اللہ جب ختم ہو جائے گا سب کچھ تب ایکشن لے گا. یہ ایکشنز ہیں. 100 ٹروپس مارے گئے, ان کے 50 بندے مارے گئے, 50-100 یہاں پہ ہم روزانہ ایسے ہی مروا دیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی فوج نے بھی ٹیررسٹ کو مارتے مارتے 70,000 بندے ادھر سے مر چکے ہیں. اب تک 8,000 ہمارے فوجی مر چکے ہیں. تو کیا ہم بھی کوئی بڑی عظیم جنگ لڑ رہے ہیں؟ نو. آپ اپنی رجیم بچائیں گے کیسے, اپنی اقتدار بچائیں گے کیسے اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ تو this doesn't change the reality. Chapaji, let me answer what the delicate situation is this. Hamas and the Palestinian resistance have not yet requested that help. And Hamas have said, when we need the help, and we will call on Hezbollah. And Hezbollah have said, when you call us, we will be here. And they will. They did it before. Okay, they've lost men for Palestine, lots of them. Okay. Also, here's the thing, that everybody knows if Iran gets involved, the Americans are there, we will end up with a much is this. Hamas and the Palestinian resistance have not yet requested that help. And Hamas have said, when we need the help, and we will call on Hezbollah. And Hezbollah have said, when you call us, we will be here. And they will. They did it before. Okay, they've lost men for Palestine, lots of them. Okay. Also, here's the thing, that everybody knows if Iran gets involved, the Americans are there, we will end up with a much, much bigger war that will result in the deaths of millions of people. Because these Americans are ruthless. They don't care. They've got a depopulation agenda to reduce the population by billions. They'll do it through vaccines. And anyone who's taken vaccines is an idiot. Okay. But they'll also do it through war as well. Okay. Protect yourselves. Do not take those vaccines, especially, I know they pushed it very hard in Pakistan, and they made people in Pakistan switch, they took away their mobile SIM cards if they didn't take it. There's a reason for all of this. Okay. Now, there is a real chance, just like World War I and World War II started with small regional incidents, local conflicts. This has the capacity, and we know the Yehudi plan is to trigger World War III. And we have to be very, very careful how we do that. Russia is an ally with Iran. Russia will, I think if Russia wasn't bogged down with Ukraine, Russia has got a big problem. They've got 500,000 men in Ukraine and on the Ukraine border. They're left with about another 300 or 400. I think their total military is about 800,000-900,000. In the biggest country on the world, they're only left with about 300,000 troops that are spare. Okay, and that is insufficient to fight a big war in the Middle East. Okay, now Russia, if they weren't bogged down with Ukraine, Russia would take massive action to protect their warm water base in Syria, and because that's vitally important for them. Otherwise, they have to sail thousands of miles, or they've got no access to the Mediterranean. So the Syrian base gives them that, and so they will protect that. But they don't have the resources whilst they're dealing with Ukraine. Ukraine is winding down. It might take 3 months, it might take 6 months, but literally Ukraine has lost 500,000 men. The Russians have lost about 70, maybe 80,000. And then maybe sometime next year, because I personally believe this is a long, protracted war. I think this is going to go on. The Israelis have made it very, very clear that they intend to take military control of Gaza again. Now, Hamas has not asked for Lebanese assistance yet, because they're dealing with, they are having a, they've actually, Hamas themselves have killed something like 4,000 Israeli soldiers, and they're hiding it. And American military analysts, ex-retired, they're confirming this intelligence, that the intelligence is coming back, that 4,000 Israelis. And by the way, Hezbollah didn't just kill 100. They've literally neutralized all the bases that are along the border with Israel. They've neutralized all of the bases. I'm just giving you one example. In one base only, I think it was yesterday, they neutralized the base. There was about 100 dead from that alone. And the Israelis have tried everything possible. The Israelis are losing huge numbers, like they've never lost these amounts of soldiers before, and they're covering everything up. And so this is the time really to look at things in a different way, and
And there are countries who possibly could help and do more, okay? But we've also got to look at what are the implications on a wider scale. The Egyptians will never do anything. It's very unlikely because they're so under the American thumb. You made your point, Shakil. Jazakallah khair. Because I've got other hands raised as well. Jazakallah khair. Just stay there. You can come back if you want. But I just wanted to quickly respond to one of your points. You said that Hamas and Hezbollah have not asked Iran yet for help. I'm just wondering. I mean, no. Sorry, I said Hamas hasn't asked for the help yet. Okay, Hamas hasn't asked yet. Is that what you said? That's correct. Yeah, they haven't asked for intervention. Okay, so now my question is, what about the 2 million Gaza-based Muslims who are under constant bombardment? The fathers whose kids have been butchered, and the fathers whose daughters and the wives are being demolished, and their homes are being demolished. What do you think? Who are they asking for? Whose help are they asking for? Whose help is Iran going to come to? Is it the poor people of Gaza who are getting massacred, or are they going to wait for an official announcement from Hamas to come for their help? I mean, this sounds like an excuse, to be honest. This is the time what we are asking the whole global ummah to build a strongest possible opinion based on which we believe that either these generals in the Muslim armies, either they will have to do something about it, or they will be removed by the sincere elements within these armies. So the point here is that the ummah is being slaughtered, Shakil. It's not, the issue is not about Hamas officially asking or not asking. It's the ummah which is calling out for the Muslim armies to intervene now, because it's a state aggression, it's a military aggression, it's a military occupation in Gaza. And that needs a military response, a state-backed response. We'll go to Azhar now. Azhar, आप बात करना चाहें, please. नहीं सरदार, मुझे क्विक कमेंट करने दें. क्विक कमेंट. Okay, और वो ये है कि why we are fearing the third world war? Do you think अमेरिका जिसने अफगानिस्तान से भागा है, वो बाकी मुल्कों से भागा है, वो वर्ल्ड वॉर शुरू करेगा? वो घुसेगा अपनी फौज लेके, जो हर मुल्क से भाग रहा है इस वक्त, जो ऑलरेडी वो चाइना से पीछे रह गया है, वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करेगा. वो मिसाइल स्ट्राइक्स करेगा. दैट्स द मैक्सिमम दैट दे कैन डू. और व्हाई वी आर फेयरिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर? अगर वो नहीं डर रहे, इफ दे आर स्टार्टिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर, व्हाई वी आर केयरिंग? शुड दे केयर और वी केयर? भाई मेरे लोग मर रहे हैं, मैं तो लड़ूंगा ना. आप हमला करते फिर आ जाए. विल दे फाइट? अमेरिकन 2 जंगी बेड़े आके 6 लाख फौज से लड़ेंगे? उनको सप्लाई लाइन कहां से आएगी? उनको सब कुछ कौन देगा? उनको सब कुछ, ये पूरे कम्युनिकेशन लाइन कैसे बनेगी? पूरा ये सब कुछ कैसे आएगा? ऐसे थोड़ी जंगी होती हैं. आप स्ट्राइक्स कर सकते हैं, यस आई एग्री, बट दैट डजंट मीन कि मेरे पास एयर डिफेंस नहीं है. आपके मेरी जहाज उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया का हर मिसाइल क्रॉस कर सकते हैं. हमारे परसोनिक आप पे नहीं मार सकते. आपके बेड़े यहां बच जाएंगे हमसे. वर्ल्ड वॉर से वो डरे, हमें क्या डरे? हमारा मुस्लिम लैंड है, आप ऑलरेडी भाग रहे हैं. यू ऑलरेडी डिसाइडेड, योर मिलिट्री पॉलिसीज ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम अब वॉर वेज नहीं करेंगे, हम पार्टनर्स यूज करेंगे, औरों को यूज करेंगे, खुद अब अपनी ग्राउंड फोर्सेस हम नहीं घुसा सकते. दे हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दैट. 2011 में रॉबर्ट गेट्स कह चुका है कि इसके बाद कोई अपनी फौज भिजवाने की बात करे, उसका दिमाग का मुआयना कराना पड़ेगा हमें. वो अपने कैडेट्स को जब पासिंग आउट परेड में एड्रेस कर रहा था, दे आर नॉट गोना एंटर इन एनी न्यू कंट्री. दे कैन यूज 100 advisor, 1000 advisor, a consultant and this and that. They can use partner, but they are now Ukraine में नहीं घुस रहे. घुसे ना जरा जाके, वेपन्स दे सकते हैं. That's it. तो वो अगर वो वॉर शुरू करने की पोजीशन में नहीं है, they fear the third world war. They fear if any country entered, फिर हमारी गेम ओवर है. हमें नहीं डरना चाहिए. हमने कलमा पढ़ा हुआ है, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से नहीं डरते और मैं डरता हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर से कि बड़ा वो जगह. और ये हमें टैक्टिक्स और हम प्रेगमेटिक और बड़ी चालाकी से कर रहे हैं. कुछ भी नहीं कर रहे सर, कुछ भी नहीं कर रहे. अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. जब अटैक हो, अल्लाह का हुक्म है, आप लड़ाई शुरू हो, हमारे मुस्लिम्स को जवाब देना चाहिए. हम अल्लाह को जवाब दें. हम ये प्रेगमेटिक हिकमतों के नाम पे हमने बहुत बुज़दिली देख ली है. ये सारे एक्सक्यूजेस हमने देख लिए हैं. डबल गेमों की हिकमतें भी देख ली हैं. हमें नबी ने कोई डबल गेम ऐसे नहीं की. हम जब वॉर इंपोज जाती है, यू फाइट with all your capacity. That's how you do. You don't fear the war expanding. They should fear the war expanding. Why should we? हम तो already मर